बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम आला कादियानी मुनाज़रा ग्रुप का चीफ एडमिन मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी आज एक मुनाज़रा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस मुनाज़रे को आपने लाजमी सुनना है, इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने। और इस मुनाज़रे को जहां भी आप सुने उसके नीचे अपनी राय भी लाजमी देनी है। इसको लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जहां आपको जनाब आपके अकाउंट्स हैं आपने शेयर लाजमी करना है। जनाब मुनाज़रे का मौजू है इजराए नबूवत, कि नबूवत जारी है कि नबूवत जारी नहीं है। कादियानी मरज़इयों ने मुझे अपने ग्रुप फैज़ान खत्म नबूवत में ऐड किया है और यहां पर मुनाज़रा होने लगा है। जनाब ये मैं आपको दिखाता हूं कादियानी मरज़इयों का ये जो ग्रुप है फैज़ान खत्म नबूवत, और यहां पे मुझे ऐड किया है। ये ऊपर मैं अभी बताता हूं आपको कि पहले मुझे इन लोगों ने कई दफा ऐड किया है, कई दफा रिमूव किया है। ये कादियानी मुरब्बी सलीम ने मुझे यहां पर रिमूव कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये कादियानी मुरब्बी, ये यस्टरडे यानी कल कादियानी मुरब्बी सलीम के साथ मुनाजरा हो रहा था। दुराने मुनाजरा मुझे इन लोगों ने रिमूव कर दिया। ठीक है जी, अच्छा जी, यहां पे रिमूव किया है और यहां पर आगे चलते हैं। और कादियानी मुरब्बी आजम सैफी ने मुझे यहां पर ऐड किए है। ये आप देखें जनाब टुडे, ये कादियानी मुरब्बी आजम सैफी का ये नंबर है, ये नजर आ रहा होगा आपको। और एडिड यू ये लिखा हुआ है कि इस बंदे ने मुझे ऐड किया है। और आजम सैफी मुरब्बी कह रहा है कि वेलकम शाह साहब, और मैंने ये कहा है कि मुझे ग्रुप में ऐड तो किया गया है, रिमूव कब करना है ये भी बता दें, और कौन बात करेगा और किस मौजू पर करेगा ये भी बता दें। ये मेरे दो टेक्स्ट आप ऊपर देख रहे हैं, ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ये देखें, ये आजम सैफी का नंबर है और ये मुझे वेलकम कर रहे हैं। आगे आप कार्रवाई देखते रहिएगा। जनाब ये कह रहे हैं कि तमाम अहबाब खामोश, ठीक है जी, खामोशी इख्तियार फरमाएं, डिबेट होने लगी है शाह साहब से इजराए नबूवत पर। ये आप देखिएगा, ये कमेंट आपने देख लिया आजम सैफी का, और नीचे मैंने कहा जी मुझे ग्रुप में ऐड तो किया है, रिमूव कब करना है इस पर टैग करके कह रहे हैं जब आप जहालत दिखाएंगे। ठीक है जी, जब आप जहालत दिखाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कि आपके ग्रुप का असूल है, रूल है, आप कह सकते हैं। और मैंने कहा और कौन बात करेगा और किस मौजू पर करेगा, तो आजम सैफी कह रहा है कि मैं बात करूंगा, टॉपिक है इजराए नबूवत। ये आप देख लें, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं। इसके बाद मैंने कमेंट किया है, ये आप देख रहे हैं, चलें ऑडियो में बात शुरू करें, अपना दावा पेश करें। आगे जो गुफ्तगू हुई है आप अब ऑडियो के अंदर सिमात फरमाएं, इंतहाई तवज्जो के साथ। इंशाल्लाह आपको बहुत लुत्फ महसूस होगा और बहुत ज्यादा इल्म में इजाफा होगा आपके। इस मुनाजरे को लाजमी सुनिएगा। ये कादियानी मुरब्बी आजम सैफी साहब का कमेंट आया जी, आप गुफ्तगू करेंगे इजराए नबूवत के ऊपर। तो इजराए नबूवत के ऊपर जब आपने गुफ्तगू करनी है तो जल्दी से अपना दावा पेश करें और ऑडियो में बात कीजिएगा। ये रोमन में या टेक्स्ट में बात ना करें, बड़ी मेहरबानी। यहां कादियानी मुरब्बी कमर का मैसेज आया जी, अस्सलाम वालेकुम, आजम सैफी साहब और मुबशर शाह साहब के दरमियान बात होने लगी है, कोई भी दोस्त ऑडियो या मैसेज ना करे, रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, आप ये देखते रहिएगा बस, ये मर्ज़इयों की कार्रवाई। अब यहां पे पहली ऑडियो आजम सैफी की आई है, और मैं दोस्तों आपको बताता चलूं कि कोई भी शराइते मुनाजरा नहीं है।
بس مناظرہ کی شرط یہ ہے کہ اجرائے نبوت کے بات ہو نہیں ہے، اور یہ پہلی آڈیو ان کی آ رہی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اور کوئی مناظرے کی شرطیں یہاں پر ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، کوئی مناظرے کی شرطیں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. اب یہ اعظم سیفی کی پہلی آڈیو سنیں اور آگے دلائل کا تبادلہ ہونے لگا ہے، توجہ سے سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شاہ صاحب، میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے تا قیامت تک نبی آتے رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. یہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان کے تابع ہو کر قیامت تک نبی آتے رہیں گے، یہ آپ کا دعویٰ ہے. یہ دعویٰ آپ اب قرآن سے اور حدیث سے ثابت کر دیجئے، کیونکہ یہ دعویٰ کیا آپ نے، اس کے اوپر دلیل دیجئے. جی یہ پھر اعظم سیفی نے یہ ٹیکسٹ کی ہے، سورہ اعراف 35 لکھی ہے یہاں، اور اس کو پھر ٹیگ کر کے یہ میں نے آڈیو سینڈ کی ہے، توجہ سے سنیے گا. جی اعظم صاحب، یہ جو ہے نا ہماری آڈیو میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور یہ آپ نے ٹیکسٹ سینڈ کیا، اس کو پڑھ کے سنا دیں، اور اس سے نتیجہ کیا آپ نے اخذ کیا وہ بھی آپ آڈیو میں بتائیں، کیونکہ بات ہماری آڈیو میں ہو رہی ہے، ٹیکسٹ میں نہیں ہو رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شاہ صاحب، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بنی آدم کو یہ بات بتائی کہ یا بنی آدمہ اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں، ٹھیک ہے، جو تم پر میری آیات پڑھ کر سنائیں، تو پس تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، اس پر نہ کبھی کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے تو تم میں سے جو تقوی اختیار کر لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، اس پر نہ کبھی کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آئیں گے، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہوں گے. کیونکہ فمن اتقی و اصلح، وہ تقوی اختیار کرائیں گے، اصلاح کرائیں گے، کس کے ذریعے سے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے. آیات کون سی؟ کلام پاک. اس میں دوسری آیات مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور منسوخ شدہ آیات سے اصلاح نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی اعظم صاحب ایسا ہی کریں گے ہم، ایک آڈیو آپ کی اور ایک آڈیو میری. آپ ایک آڈیو میں جتنی طویل چاہے گفتگو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تو میں بھی ایک آڈیو میں چاہے جتنی بھی طویل گفتگو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. اور یہ بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو سوالات آپ میرے اوپر قائم کریں گے، میرے اوپر ضروری ہوگا کہ میں ان کے جوابات دوں. ٹھیک ہے جی، اور اس طریقے سے ہم ان کے جوابات دوں. ٹھیک ہے جی، اور اس طریقے سے ہم جواب دیں گے کہ آپ کا پہلا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، آپ کا دوسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. اور اگر میں کوئی سوال کرتا ہوں اور اگر میں 1 2 3 4 کر کے سوال کرتا ہوں، تو آپ نے پھر اسی طریقے سے جواب دینے ہیں اپنی اگلی آڈیو میں کہ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، دوسرے کا یہ، تیسرے کا یہ. ٹھیک ہے جی، اس چیز کا آپ ذرا خیال رکھیے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں یہ جو آیت پیش کی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہے، اور یہاں آپ نے یہ کہا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ عز و جل بنی آدم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مزید اور رسول آئیں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ان کو یہ نبوت ملے گی تو باقاعدہ وہ تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں میرے چند سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں. وہ یہ ہے کہ آیا یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے بنی آدم مراد ہے، یا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے بھی بنی آدم مراد ہیں کہ نہیں؟ پہلا سوال میرا یہ ہے، یہ نوٹ کر لیں، اس کا جواب آپ نے دینا ہے. دوسری بات،
یہ رسول کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد رسول ہیں کہ نبی ہیں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے، رسول ہیں کہ نبی ہیں، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس رسول سے مراد دو یا دو سے زیادہ رسول ہیں یا صرف ایک رسول اس سے مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ میرے 3 سوال ہیں، ان کے جوابات دے دیں، بڑی مہربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شاہ صاحب، آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ جتنے سوال کیے جائیں سب کا جواب دیا جائے اور نوٹ کر لیا جائے کیا کیا سوال کیے ہیں۔ بس گزارش میری یہ ہے کہ آڈیو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 2.5 منٹ تک کی رکھیں، ایسا نہیں کہ 5-10 منٹ کی یا 6-7 منٹ کی آپ آڈیو کر رہے ہیں، اس سے براہ کرم گریز کریں۔ بہرحال مدعے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے، آپ نے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے بنی آدم مراد ہیں یا پہلے جو بنی آدم ہیں وہ بھی مراد ہیں؟ تو چونکہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور قیامت تک، چونکہ کلام پاک ہے تو قیامت تک کے بنی آدم مراد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی آدم اس وجہ سے اس میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو وفات پا چکے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی آدم گزرے تھے، ٹھیک ہے، جو قومیں گزری تھی وہ تو وفات پا چکے تھے، تو ان کے لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ مردوں کی طرف کبھی نبی نہیں آتا ہے، زندوں کی طرف آتا ہے۔ دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ رسول میں جو مراد ہے وہ رسول ہیں یا نبی ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جماعت احمدیہ رسول میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں سمجھتی۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غیب کی خبر لیتا ہے، اور جب وہ اس بات کو عوام میں پھیلا دیتا ہے تو اس وجہ سے وہ اس کی رسالت کرتا ہے اس خبر کی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ رسول کہلاتا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی پیغام پہنچایا ہو اور اس نے صرف وہ اپنے تک ہی محدود رکھا ہو، اس نے ضرور اس کو عوام میں پھیلایا ہے، اس کی رسالت کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا اس میں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، یہ جمع کا لفظ ہے، اس میں 2 سے زائد ہی ہیں، واحد نہیں ہے، ٹھیک ہے، 2 سے زائد ہی رسول شامل ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ قیامت تک کتنے رسول بھیجے، 3 بھیجے، 4 بھیجے، 5 بھیجے، 10 بھیجے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ذمہ اللہ تعالیٰ کے ہے، میرے نہیں ہے۔ جی دوستو، یہاں پہ یہ سوالات میں نے لکھ بھی دیے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ بنی آدم سے مراد تمام آدم کی اولاد شامل ہے یا صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والی مراد ہے؟ نمبر 2، رسول کے لفظ میں نبی بھی شامل ہیں یا نہیں؟ نمبر 3، رسول کا صیغہ واحد ہے یا جمع؟ یہ 3 سوال تھے، ان کے جوابات انہوں نے اپنے تئیں دیے ہیں اور آگے ہمارے جوابات سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی۔ جناب اعظم صاحب، آپ نے اپنی آڈیو میں کہا ہے کہ بنی آدم سے مراد نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے آدم کی اولاد شامل ہے، جبکہ ایسا ہمیں قرآن پاک کا مزاج دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن مجید کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جب بھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت کو مخاطب کرنا مراد ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب امت دعوت کو خطاب کرنا مقصود ہوتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس۔ امت کی چونکہ 2 قسمیں ہیں، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے، تو یہ قرآن پورے۔ میں یہ اپنی آڈیو روک رہا ہوں اور آپ کو یہاں تنبیہ کر رہا ہوں، سننے والوں کو توجہ سے یہ سوالات سنیں جناب، یہ سوالات بڑے قیمتی ہیں۔ میں آڈیو دوبارہ سناتا ہوں، یہ سوالات جو میں قائم کر رہا ہوں اور جو مربی میرے جوابات دے رہے ہیں، توجہ سے سنیں سوالات اور جوابات، ان 2 چیزوں کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی۔ جناب اعظم صاحب، آپ نے اپنی آڈیو میں کہا ہے کہ بنی آدم سے مراد نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے آدم کی اولاد شامل ہے، جبکہ ایسا ہمیں قرآن پاک کا مزاج دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن مجید کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جب بھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت کو مخاطب کرنا مراد ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب امت دعوت کو خطاب کرنا مقصود ہوتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس۔ امت کی چونکہ 2 قسمیں ہیں، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے، تو یہ پورے قرآن پاک کا اسلوب بیان ہے کہ جب امت اجابت کو خطاب مقصود ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، اور جب امت
دعوت مراد ہوتی ہے تو یا ایھا الناس سے خطاب کیا جاتا ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ امت اجابت کے لیے اللہ عز و جل نے یا بنی آدم سے خطاب کیا ہو. یہ میرا چیلنج ہے اور یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت آپ نے بیان کی ہے یہاں پر، تو اس آیت کا سیاق اور سباق اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور امی حوا علیہ السلام اور ان کی اولاد جو ہے یہ اس سے مراد ہے، نہ کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت یہاں مراد ہے. آپ اس آیت سے پہلے، یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے، اس آیت سے پہلے 2-3 دفعہ یا بنی آدم سے اللہ عز و جل نے خطاب کیا ہے. اس آیت سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 ہے، آیت نمبر 28 ہے، آیت نمبر 26 ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے یا بنی آدم کہہ کر مخاطب کیا. اور ان تمام آیات اور ان تمام رکوع کا جو مصداق ہے اور یہ جو حکم ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت امی حوا اور ان کی اولاد مخاطب ہے. اور اس کا اطلاق جو ہے وہ اہبتو بعضکم لبعض سے ہوتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امی حوا کو جب شیطان نے بہکایا تو ان کو جنت سے باہر نکال کر دنیا میں بھیجا گیا. تو اب یہاں پر خطاب ہوا کہ تم میں سے بعض جو ہے نا بعض کے دشمن ہوں گے اور قتل و غارت گری بھی کریں گے. تو یہ سارا جو ہے نا اس تناظر میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آیات جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہیں. تو یہ خطاب اصل میں ان کو ہے، نہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت کو یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے. تو یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا. اور دوسرا آپ نے کہا کہ رسول میں نبی اور رسول دونوں شامل ہیں، چونکہ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے. تو بہرحال یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مرزا صاحب نے نبی اور رسول الگ الگ بیان کیے ہیں. مرزا صاحب جو آپ کے نبی ہیں، تو بہرحال آپ حوالہ طلب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. اور رسول آپ نے کہا جی واحد نہیں بلکہ اس میں جمع بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں، 1 بھی 2 بھی 4 بھی 10 بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ مرزا صاحب نے تو خود جناب رسول کے لفظ کو کہا ہے کہ یہ واحد بھی اس سے مراد ہوتا ہے اور یہ جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب خود کہتے ہیں جناب یہ واحد ہے، واحد کے لیے بھی یہ مستعمل ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں جناب جمع بھی مراد ہے، واحد بھی مراد ہے، تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. حالانکہ یہ رسول کا جو لفظ ہے یہ صیغہ جمع کا ہے، رسول ان کی جمع رسول سے آتی ہے. تو جب یقینی سی بات ہے جمع کا یہ صیغہ ہے تو اس سے مراد جمع ہی ہوں گے. تو بہرحال یہ واحد تسنیہ جمع کے اعتبار سے یہ بات ہے. اور یہ پہلے سوال کا جواب تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ وہ جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس سے مخاطب ہے، نہ کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت. آئیے آگے بات کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شاہ صاحب، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ اس طرح کی آڈیو نہیں کرنی ہے، لیکن شاید آپ اسی وجہ سے اتنی لمبی آڈیو کر رہے ہیں کہ اس کا جواب اور زیادہ طویل ہوگا. وہ 10 منٹ کا ہوگا تو پھر آپ کو 15 منٹ کی آڈیو کرنے کا موقع ملے گا، پھر میں ادھر سے 20 منٹ کی کروں گا اور ڈیبیٹ جو ہے نا وہ عوام تک پہنچے گی ہی نہیں. مجھے لگتا ہے شاید آپ کا منشا یہی ہے. تو براہ کرم آپ سے میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ 2-2.5 منٹ تک آپ اپنی آڈیو رکھیں. آپ نے ایک بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے اور یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا ہے امت دعوت اور امت اجابت کو. تو سب سے پہلی بات تو ہے یہ آپ کا اصول من گھڑت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی نے یا قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے. یہ آپ نے ایک چیز کلام پاک میں دیکھ کر خود اخذ کی ہے. اگر آپ اس بات کو احکام کے تعلق سے کہتے تو میں پھر بھی کسی حد تک آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا،
ٹھیک ہے، لیکن جو آیت میں نے پیش کی ہے وہ اخبار میں ہے، وہ خبر میں ہے، اور خبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری آیتیں کلام پاک میں ایسی موجود ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع نہیں ہوتی. قیامت کی نشانیاں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں وہ جب خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ اس میں جو مراد ہے وہ کیا نام پہلے بنی آدم ہے، پھر اس کے لیے آپ نے آیت بھی بیان کری 26، 28 اور 31. تو یہ جو آیت نمبر 31 ہے، یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ اے ابن آدم ہر مسجد میں اپنی زینت ساتھ لے جایا کرو اور کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ کیا نام جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وہ حضرت آدم کی اولاد گزری ہے وہ مراد ہیں اس میں. مسلم میں جو اس کی تفسیر ہے، مسلم میں جو اس آیت کا شان نزول ہے، اس سے تو ایسی بات ثابت نہیں ہوتی. میں آپ کو اسکین لگا دوں گا وہ. ٹھیک ہے، مطلب آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ آیت؟ آپ زینت ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، زینت اختیار نہیں کریں گے آپ مسجد کے اندر جاتے ہوئے؟ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے لیے تو نہیں ہے، یہ تو پہلے جو بنی آدم تھے ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بات کہی ہے کہ رسول میں دونوں شامل ہیں. مرزا صاحب نے نبی اور رسول کے بارے میں کہا ہے، لیکن یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ رسول میں نبی اور رسول الگ الگ شخصیت ہیں دونوں، یا ایک ہی ہیں، یہ واحد ہے یا جمع ہے. بہرحال آپ نے جمع کا تو اقرار خود اپنی آڈیو میں کر لیا ہے. تو رسول کا الگ الگ ہونا، رسول اور نبی کا الگ الگ ہونا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر بھی ہم بعد میں بات کر لیں گے. بہرحال ابھی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، آپ اپنے عقیدے کے مطابق اس کو مان لینا، میں اپنے عقیدے کے مطابق اس کو مان لوں گا. آپ رسول اور نبی کو اگر الگ الگ سمجھتے ہیں، آپ بے شک اس طریقے سے مان لینا. میں جس طریقے سے مانتا ہوں میں اس طریقے سے مان لوں گا. جی اعظم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تو مجھے جو ہے نا آپ نصیحت کر رہے ہیں اور خود اتنی لمبی آڈیو آپ نے سینڈ کر دی ہے. آپ کی مراد اور منشا شاید یہی ہے کہ لوگوں تک یہ ڈیبیٹ نہ پہنچ پائے اور لوگ سن نہ سکیں. اتنی لمبی آڈیو آپ نے سینڈ کر دی ہے تو چھوٹی آڈیو سینڈ کریں. تو یہ باتیں وہ کرتا ہے کہ جناب اب جو خود کسی چیز کے اوپر عمل کرتا ہو تو دوسروں کو آپ نصیحت کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ سوال کا جب جواب دیا جاتا ہے تو وہ لمبا ہو سکتا ہے، طویل ہو سکتا ہے، اور ڈیبیٹ دوسروں تک جو پہنچیں گے وہ ہم پہنچائیں گے نا، وہ تو ریکارڈنگ ہوگی تو ہم پہنچائیں گے. آپ بے فکر رہیں، وہ آپ فکر نہ کیا کریں. تو یہ کام ہمارے ذمہ ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ عزوجل، اس کی ریکارڈنگ کریں گے اور لوگوں تک اس کو بخوبی پہنچائیں گے. آگے بڑھتے ہیں جناب. بنی آدم سے مراد نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، یہ آپ کا کہنا ہے. میں نے قرآن پاک کا اسلوب بیان آپ کو عرض کیا ہے، لیکن وہ آپ کو جناب قبول نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ اسلوب جو ہے نا ہمیں دکھائیں. میں نے تو پورا قرآن دکھا رہا ہوں، میں تو پورا قرآن دکھا رہا ہوں نا. میں کہتا ہوں یہ قرآن ہے، لائیں بھائی کوئی ہے ایسا تو دکھائیں. بنی آدم جب اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے تمام بنی نو شامل ہوتے ہیں. اس میں مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں. اس میں جناب کافر بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، سارے شامل ہوتے ہیں. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے بھی اور بعد کے بھی سب شامل ہوتے ہیں. اور جناب کبھی آپ نے سوچا، آپ نے نبوت جاری کرنے کے سلسلے میں بس اپنی وہ آنکھوں کے اوپر بھی پٹیاں باندھ لی ہیں، اپنے دماغوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا ہوا ہے. ابھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر بنی آدم سے مراد نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والی لوگ شامل ہوں تو اس میں عیسائی بھی آئیں گے، یہودی بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، مشرک بھی آئیں گے، ایتھیسٹ بھی آئیں گے، اس میں مرد بھی آئیں گے تو عورتیں بھی آئیں گی تو ہجڑے بھی آئیں گے، سب آئیں گے بنی آدم میں. تو کیا وہ نبی جب رسول آ سکتے ہیں تو جناب کیا اسے ہجڑوں میں سے بھی آئیں گے، کیا عورتوں میں سے بھی آئیں گے، کیا مشرکین میں سے بھی آئیں گے، یہودیوں میں سے بھی آئیں گے، عیسائیوں میں سے بھی آئیں گے؟ بتائیں مجھے، اس کا جواب دیں. کبھی آپ نے سوچا؟ ہاں جی صرف نبوت جاری کرنے کی پڑی ہوئی ہے، عیسائی سے مراد یہ ہے جی. اچھا دوسری بات یہ ہے
کہ یہ قرآن صرف کیا آپ کو ہی سمجھ آیا ہے یا مرزا صاحب کو ہی سمجھ آیا ہے؟ یہ پچھلے 1300 سال میں کسی کو سمجھ نہیں آیا؟ اس کے اوپر پوری میری ڈیبیٹ موجود ہے، اور وہ ختم نبوت ٹائمز میرا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ موجود ہے اور پورا لیکچر موجود ہے، اور ایک نہیں بلکہ کئی، ایک نہیں کئی۔ اور یہ جس آیت کے اوپر ہم گفتگو ابھی کر رہے ہیں سورہ اعراف کی، اس آیت کے اوپر 2-3 میری ڈیبیٹ ہو چکی ہیں، مناظرے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جناب، اور اس میں سب وضاحتیں پہلے سے ہو چکی ہیں۔ آپ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے نا کہ بار بار ایک ہی چیز کے اوپر رٹ لگاتے ہیں، اجرائے نبوت، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مسیح تو اجرائے نبوت، وفات مسیح تو اجرائے نبوت۔ ہم 1000 مناظرے بھی آپ لوگوں سے کر لیں، آپ نے صرف ان 2 موضوعوں سے ہٹنا ہی نہیں بس۔ تو مرزا صاحب کی ذات، کردار، شخصیت کے اوپر تو آپ نے کبھی بات کرنی نہیں ہوتی، تو یہ آپ لوگوں کا طریقہ واردات ہے۔ اور رہی یہ بات کہ جناب من یہ جو رسول جمع کا سیگا ہے یا واحد کا، آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ وہ الگ کیسے ہو گئی ہے؟ جب آیت آپ نے پیش کی ہے اپنے دعوے کے اندر دلیل کے طور پر، تو اس آیت کے اندر رسول کا ایک لفظ آیا ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ نہیں پوچھوں گا؟ میں حق بجانا وہ آپ سے پوچھوں، آپ کہتے ہیں نہیں وہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ تو الگ ڈیبیٹ ہے تو پھر اس ڈیبیٹ کو ختم کر دیتے ہیں، کہہ دیں آپ کے نہیں بھائی یہ ڈیبیٹ ختم ہوئی، تو جو الگ ہے اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ الگ کون سی ہو گئی ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں، اب دیکھیں مرزا صاحب کی میں عبارت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو یہ روحانی خزائن ہے میرے سامنے، جلد نمبر 6 ہے جناب، اور صفحہ نمبر 319 ہے، شہادت القرآن مرزا صاحب کا رسالہ ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں وہ عین وقت پر آئے گا، ٹھیک ہے، یہ مسیح موعود کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں وہ عین وقت پر آئے گا، اور یاد رہے کہ کلام اللہ میں رسول کا لفظ واحد پر بھی اطلاق پاتا ہے، جبکہ آپ نے اپنی آڈیو میں کہا کہ نہیں واحد کے اوپر نہیں آتا۔ آپ نے اپنی آڈیو میں کہا کہ واحد کے اوپر نہیں آتا، رسول کا اطلاق واحد پر نہیں آتا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں واحد پر بھی اطلاق پاتا ہے اور غیر رسول پر بھی اطلاق پاتا ہے، یعنی غیر رسول بھی جو ہوگا اس کے اوپر بھی یہ رسول کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ مطلب پتا چلا کہ عیسائی، یہودی، سکھ، ہجڑے، عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں، غیر رسول، کیونکہ رسول اور نبی تو آپ کے نزدیک ایک ہی ہوا نا، رسول اور نبی آپ کے نزدیک ایک ہے، تو جب یہ نبی اور رسول نکل گئے تو غیر رسول سے مراد تو وہی ہوئے ہجڑے بھی۔ اب مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں ہجڑوں کے اندر بھی نبی آ سکتے ہیں، تو مجھے اس کا جواب دیجیے۔ اور رسول کا لفظ مرزا صاحب کہتے ہیں واحد کے اوپر بھی اطلاق پاتا ہے۔ نبی جی غور کریں، اب آپ جھوٹے ہیں یا آپ کے نبی صاحب مرزا صاحب جھوٹے ہیں؟ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے، جلدی سے فیصلہ کر کے بتائیں مجھے۔ جی دوستو یہ سمجھ لیں کہ اس ڈیبیٹ کی آخری آڈیو یہ ہے، یہ جو ابھی میں نے سنائی ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہ سوالات قائم کیے تھے ہم نے، اب مربی صاحب کے پاس جواب تو تھا نہیں، اب دائیں بائیں شائیں بس ادھر ادھر، وہ آپ آگے کاروائی دیکھ لیں۔ شاہ صاحب جتنا میں آپ کو منع کر رہا ہوں طویل آڈیو کرنے سے، آپ اتنا ہی زیادہ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں ہی منع کیا تھا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ شاہ صاحب اپنی آڈیو آپ اتنے وقت کی رکھیں، کوئی ایک آدھی اس سے زیادہ ہو جائے، 2.5 منٹ سے زیادہ ہو جائے، 3 منٹ 3.5 منٹ کی ہو جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے 5 منٹ سے زیادہ کی آڈیو ڈالی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو پھر توجہ دلائی کہ شاہ صاحب اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، آپ کا منشا یہ لگ رہا ہے مجھے۔ آپ نے پھر اس کو بالائے طاق رکھ کر اس سے زیادہ منٹ کی آڈیو کری۔ آپ نے مجھے 5 منٹ سے زیادہ کی آڈیو ڈالی تھی، میں نے 2 منٹ 49 سیکنڈ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کی ہر ایک بات کا جواب دیا، جتنی بات تھی اتنا جواب دیا، تقریر نہیں کری میں نے آپ کی طرح۔ آپ نے پھر وہی شروع کر دیا ہے آپ نے، تو براہ کرم میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو جتنی منٹ کی آڈیو میں نے ڈالی ہے کم سے کم اس کے آگے پیچھے تھوڑا سا کر کے اپنی بات کو جواب دیں، ٹھیک ہے؟ جی اعظم سر صاحب، سوال کا جواب آپ مجھے دینے دیں گے کہ نہیں؟ آپ کی منشا شاید یہ ہے کہ سوال کا جواب نہ دیا جائے، کیا خیال ہے؟ اگر تو آپ کی منشا یہ ہے تو مجھے بتا دیں، پھر ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے، یہیں پہ اختتام کر دیتے ہیں۔ سوال کا جواب اگر آپ مجھے دینے دیں گے تو پھر ہی میں یہاں آگے بات چلاؤں گا۔
تو آپ یہ Q2 بند جو لگاتے ہیں، پہلے آپ ہمارے گروپ میں ختم نبوت فورم لاہور والا جو گروپ ہے ادھر آپ سے ڈیبیٹ شروع ہوئی، آپ کا اصرار تھا نہیں میرے گروپ میں ہے، ادھر مرزیوں والے گروپ میں ہے، میں نے کہا چلو جو ادھر لے آئے ادھر ایڈ کرو۔ اب ادھر ایڈ کر کے جناب آپ نے یہ کریں تو یہ نہ کریں، یہ کریں تو یہ نہ کریں، اتنی جو ہے نا یہ Q2 بند ہمارے پاس نہیں ہے بھیا۔ اب مجھے بتا دیں آپ کا موڈ ہے کہ نہیں ڈیبیٹ کرنے کا؟ اب آپ پھنس گئے ہیں تو اب آپ جناب یہ کریں تو وہ کریں، تو یہ نہ کریں تو وہ کریں، یہ والا چکر نہیں۔ مجھے 2 پوائنٹ جو سوال کیے ان کے جوابات دیں، مجھے جوابات چاہیے، اور میں کتنی کی کرتا ہوں، 1 گھنٹے کی آڈیو سینڈ کرتا ہوں، وہ میرا اپنا جناب معاملہ ہے۔ ڈیبیٹ کرنی ہے تو کریں، نہیں کرنی تو بتا دیں نہیں بھائی کرنی، ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ کریں تو یہ کریں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ مناظرہ کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے تو آرام سے سوالوں کے جواب دیں، وہ جواب دیتے ہوئے جتنی لمبی بھی گفتگو ہو جائے۔ اور رہی بات یہ کہ میں آپ کو آمنے سامنے کی گفتگو کے لیے بلاتا ہوں، اس وقت تو آتے نہیں آپ، میں کہتا ہوں گوگل ہینگ آؤٹ کے اوپر آئے، آمنے سامنے آ کے بات کرتے ہیں، ادھر ٹائم مختص کر لیتے ہیں نا، 2 منٹ آپ بات کریں 2 منٹ میں کرتا ہوں، ادھر کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کا ڈر اور خوف یہ ہے کبھی ادھر اس گروپ میں نہیں، اس میں نہیں، اس میں یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، وہ کریں تو یہ نہ کریں۔ ادھر لاہور والے گروپ میں کیا تھا آپ کو؟ ادھر کیوں نہیں آپ نے بات کی؟ آپ گوگل ہینگ آؤٹ پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ حد کرتے ہیں آپ لوگ۔ کوئی جھوٹ فریب دجل بیاننے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی ایک حد ہوتی ہے، آپ نے ساری حدیں ہی کراس کر دی ہیں۔ لوگوں کو کیا پاور کروانا چاہ رہے ہیں آپ اپنے مذہب کے بارے میں؟ کیا پاور کروانا چاہتے ہیں بتائیں مجھے، آج یہی چیز بتا دیں، چھوڑے ڈیبیٹ کو۔ اب کیا چاہتے کیا آپ لوگ، مرضی کیا چاہتے ہیں؟ جناب شاہ صاحب کوئی جواب آپ اکیلے تو نہیں دے رہے ہیں، جواب تو میں بھی دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ کی 2 منٹ 6 سیکنڈ کی آڈیو کا جواب میں نے 1 منٹ 37 سیکنڈ میں دیا۔ آپ نے میری 1 منٹ 37 سیکنڈ آڈیو کا جواب 5 منٹ 8 سیکنڈ میں دیا۔ میں نے آپ کی 5 منٹ 8 سیکنڈ کی آڈیو کا جواب 2 منٹ 49 سیکنڈ میں دیا۔ آپ نے 2 منٹ 49 سیکنڈ کی آڈیو کا جواب میرے 6 منٹ 8 سیکنڈ کی آڈیو میں دے رہے ہیں آپ۔ جواب تو میں دے رہا ہوں آپ کو جناب اعلیٰ، جواب تو میں بھی دے رہا ہوں، لیکن آپ کو فرق نہیں دکھ رہا ہے کہ میں اپنی آڈیو میں جو جواب دے رہا ہوں وہ کتنے منٹ میں دے رہا ہوں، جبکہ میں نے آپ کو کہی ہے یہ بات کہ شاہ صاحب اس چیز کا خیال رکھیں، اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ چیز عوام کو دکھانی ہے۔ آپ نے تو کر دینی ہے یہاں 15-15 منٹ کی ایک آڈیو، لیکن مخالف فریق تھوڑے نہ کوئی سنے گا آپ کا۔ جی اب آپ پھنس گئے ہیں، جواب تو دیں سوالات کے، کہ بھاشن ہی جاننے آپ نے، اور یہ بھاشن کے اندر ہی آڈیو آتی رہیں گی، جوابات تو دیں مجھے۔ کمال کرتے ہیں آپ، جب آپ لوگ پھنس جاتے ہیں پھر آڈیو پہ بھاشن دینے شروع کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ، یہی طریقہ واردات ہے، یہی واردات ہے، طریقہ واردات ہے، یہ ایک عرصے کا چلتا آ رہا ہے۔ چور دروازے کھولے ہوئے واٹس ایپ کے اوپر، اسی لیے تو چور دروازے کھولے ہیں آپ نے، بس آڈیو پہ سینڈ کریں گے، بات تو کریں گے نہیں۔ یہی ڈیبیٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کی، آمنے سامنے جب بلاتے ہیں اس وقت آپ آتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں آمنے سامنے آ کے بات کریں، اس وقت تو کرتے نہیں ہیں۔ اس وقت آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں چونکہ آمنے سامنے میں یہ روک لے گا، ہمیں پکڑ لے گا فوری طور پہ، ہلنے نہیں دے گا کہ جواب دو اس چیز کا، ادھر آتے نہیں ہیں آپ لوگ۔ آپ کو پتا ہے کہ بھائی وہاں تو پھنس گئے، تو یہ چور دروازہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر آڈیو سینڈ کرتے رہو، بس بھاشن دیتے رہو، جب کوئی سوال کیا جائے جواب نہ دو، خلطے مبس کر کے سائڈ پہ لگا دو، ہاں جی، پھر لوگوں کے اندر شور مچا دو، مولوی بھاگ گیا، مولوی کو ہار گیا، یہ دیکھو مسلمانوں کو ہم نے ہرا دیے، مسلمانوں کے پاس قرآن، جواب ہی نہیں تھا قرآن کا، ہم قرآن کی رٹ لگائیں گے، یہ تو ڈرامہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا۔ ہاں جی، بھاشن مجھے بھی دینے آتے ہیں مربی جی، بہت بھاشن دے سکتا ہوں میں، لمبی آڈیو یہاں بھی سینڈ کر کے پھینک سکتا ہوں، مجھے بھی یہ طریقہ واردات آتا ہے، لیکن مجھے جواب دیں، جلدی کریں، جواب دیں، جو سوال کیے ان کے جواب دیں مجھے۔ صاحب خوف خدا کریں، میں نے کون سا آڈیو کے اوپر آڈیو ڈال دی آپ کے؟ سنگل آڈیو ڈال رہا ہوں جناب، جو آڈیو آپ ڈال رہے ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں میں۔ کون سی میں نے آڈیو پر آڈیو ڈال دی؟ وہاں کیا گروپ میں لگا کر یہ اس طرح کی آڈیو آپ اپنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بڑے تیر مار لیے ہیں یہاں گروپ میں؟ خوف خدا کریں، گروپ والے آپ کے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں تو جواب دینے کا پابند بیٹھا ہوں یہاں پر، میں تو دے دوں آپ کی آڈیو کا جواب، لیکن آپ میرے سے یہ کہیں کہ آپ آئندہ آڈیو اتنی طویل نہیں کریں گے۔ میں دیتا ہوں ابھی آڈیو سن کر آپ کے جواب، میں جتنا منع کر رہا ہوں آپ اتنا زیادہ مزید آڈیو کو بڑھا رہے ہیں۔
میں نے آپ کو منع کیا، آپ نے 5 منٹ 8 سیکنڈ کی آڈیو ڈال دی. میں نے آپ کو پھر منع کیا، بجائے اس کے کہ کم کر دے آپ نے 6 منٹ آڈیو سیکنڈ کی آڈیو ڈال دی. میں پھر آپ کو منع کروں گا، آپ اس سے زیادہ کی آڈیو ڈالیں گے اور پھر یہاں پر آ کر چلائیں گے میرے اوپر. آڈیو کا جواب دو، پھنس گئے. کہاں سے پھنس گئے بھائی؟ پھنسے ہوئے تو آپ ہو، آپ سے نہیں جواب دیا جا رہا ہے. سوالات کیے ہیں مربی جی، آپ جواب دیں گے کہ نہیں مجھے بتائیں، بتا دیں ذرا ایک آڈیو میں بتا دیں کہ ان کے جواب دینی ہے کہ نہیں. جناب شاہ صاحب، میں آپ کے سوال کے جواب دینے کا پابند ہوں، لیکن جو حرکت آپ کر رہے ہیں نا اس سے گریز کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ جو 6-6 7-7 منٹ کی 5-5 منٹ کی آپ آڈیو ڈال رہے ہیں، آپ اس سے گریز کریں. جواب میں بھی دے رہا ہوں، لیکن میری کوئی آڈیو اتنی لمبی نہیں جا رہی ہے جتنی آپ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنی آڈیو میں اقرار کریں یہاں پر کہ آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا اب. ٹھیک ہے، میں اپنی بات اتنی ہی رکھوں گا جتنا کہ مجھے وقت دیا گیا ہے، 2-2.5 منٹ یا بہت زیادہ سے زیادہ 3 منٹ. اگر آپ اس کے پابند ہیں، اقرار کرتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں آپ کی سن کر. ورنہ یہ بے وجہ کی اتنی لمبی لمبی آڈیو سن کر آپ کے جواب دینے کا پابند نہیں ہوں میں. یہ لمبی لمبی آڈیو ڈال رہے ہو، اس طرح کرتے ہو آپ اپنے گروپ میں تو نہیں کرتے ہو آپ اس طرح سے باتیں. یہاں اگر کرنے لگے آپ، پتہ نہیں کیوں. جی قادیانی مربی اعظم صاحب، آپ دیکھیں آڈیو میں ریکارڈ کرا رہا تھا، آپ کے قادیانی مربیوں نے بیچ میں کالیں کرنی شروع کر دی ہیں. تو کال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آڈیو جو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ ضائع ہو جائے. تو یہ طریقہ واردات ٹھیک ہے جی. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ کا طریقہ واردات یہ ہے، بیچ میں ٹیکسٹ کرتے ہیں دیگر مربی، ایک دوسرے کو کہتے ہیں نہ کرو، تیسرا چوتھے کو کہتے ہیں نہ کرو، وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا ہمارے گروپ میں، ختم نبوت فورم والے گروپ میں آپ بات کریں، 1 to 1 بات کرتے ہیں. کوئی بھی بات کرے گا، چونکہ میں ایڈمن ہوں گا، میں اس کو ریموو کر دوں گا. میرا تو طریقہ یہ ہوتا ہے، جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ڈیبیٹ کے دوران جب کوئی بھی ہے، چاہے مسلمان یا مرزائی، تو اس کو پھر ہم ریموو کر دیتے ہیں. آپ لوگوں سے اپنے گروپ مینج نہیں ہوتے اور یا مینج تو ہوتے ہیں. آپ کی طریقہ واردات ہی یہ ہے کہ بھائی جب گفتگو ہو رہی ہو تو 5 7 10 مربی جو ہے نا وہ پھینکو اور خلطے مبحث کر دو. اب آپ دیکھیں ایک طریقہ واردات آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ آڈیو پہ آڈیو سینڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ جو سوالات کیے تھے میں نے وہ اوپر گزر گئے. اب لوگ بھول چکے ہوں گے کہ بات کون سی ہوئی تھی. تو یہ سب آپ کے طریقہ واردات ہے، میں بخوبی سمجھتا ہوں. اور جب یہ ریکارڈنگ جائے گی یوٹیوب کے اوپر تو لوگ کیا سوچیں گے بتائیں، آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے بتائیں. یہ جب بات شروع ہوئی تھی تو یہ بات طے پائی تھی، کیا مناظرہ جب شروع ہوا تھا یہ بات طے پائی تھی قمر صاحب کہ 2-2.5 منٹ کی آڈیو سینڈ کرنی ہے؟ بتائیں مجھے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ کون ہوتے ہیں آپ ہیں کون، کیا ہیں آپ؟ ہاں جی، ڈیبیٹ میں یہ چیز طے پائی ہے کہ 2-2.5 منٹ کی کرنی ہے، زیادہ نہیں کرنی. 2 منٹ 49 سیکنڈ کی کرنی ہے، بس زیادہ نہیں کرنی. 3 منٹ کی کرنی ہے، 3 منٹ تو 7 سیکنڈ کی کرنی ہے، زیادہ نہیں کرنی. آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ مناظرہ لگتا ہے آپ کا موڈ نہیں ہے، حد ہو گئی ہے. بعد میں آپ لوگ شو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی بہرحال میں کاروائی ابھی جو اپلوڈ کرتا ہوں. آپ کا موڈ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کا مناظرہ کرنے کا. شیخ قدیر صاحب دیکھ رہے ہیں آپ، ہاں جی، آپ کا بڑا اصرار ہوتا ہے ان مرزائیوں کے ساتھ 1 to 1 بات کریں اور دلائل کے ساتھ بات کریں. کسی ایک کو موضوع آپ کا شور ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. اب بتائیں مجھے، آپ کی آڈیو آنی چاہیے. جناب شاہ صاحب وہ تو توجہ دلا رہے ہیں آپ کو، اب آپ مان نہیں رہے ہیں نا. ایک تو مان نہیں رہے ہیں، اوپر سے ہٹ دھرمی کر رہے ہیں. اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب اب دیکھیں آپ نے 6 منٹ 8 سیکنڈ کی آڈیو ڈالی ہے، اس میں آپ یوٹیوب کے قصے سنانے لگے. بھائی آپ نے یوٹیوب پر کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، کس سے مناظرہ کیا، کس سے مناظرہ نہیں کیا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ باتیں تو میرے پاس بھی ہے، یوٹیوب چینل میرا بھی ہے بھائی، میں نے بھی ڈیبیٹ کی ہیں. لیکن میں نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں ڈیبیٹ چل رہی ہے اور جس موضوع پر چل رہی ہے اس موضوع کو میں نے مد نظر رکھا ہوا ہے. جتنی آپ بات پوچھ رہے ہیں میں اتنا جواب دے رہا ہوں اور میں ابھی بھی پابند ہوں. فکر نہ کریں، میں نے آپ کی آڈیو سنی ہے وہ 6 منٹ 8 سیکنڈ کی، اور میں نے آپ کے جو سوالات ہیں اس میں کوڈ بھی کر لیے ہیں. میں جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں. بس آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ یہ حرکت نہیں کریں گے جو یہ کر رہے ہیں آپ اتنی لمبی لمبی آڈیو ڈال کر. اچھا آپ کو اپنی 5 منٹ 8 سیکنڈ کی آڈیو تو چھوٹی لگی، میری 2 منٹ 49 سیکنڈ کی آڈیو آپ کو لمبی لگی، جبکہ میں نے وہ اسی کے جواب میں بھیجی تھی 5 منٹ 8 سیکنڈ کے جواب میں. دیکھیں یہ ہے، اب اس طرح کی جہالت آپ دکھائیں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے نہیں. ہر کوئی آپ کی طرف فضول تھوڑی نہ بیٹھا ہوا ہے بھائی، لوگوں کو کام دھندے ہیں اپنے. لوگ اپنا کام کاروبار چھوڑ کر جو ہے نا وہ ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ علم حاصل ہو. آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں یہاں پر. بھائی بھاشن پہ بھاشن دیے جا رہے ہو، میاں جواب دے دو، میاں جواب دے دو. جلاش کا واسطہ ہے آپ کو، کالے کالو آپ لوگوں کے خداؤں کا میں واسطہ دے رہا ہوں.
اور جواب دے دو جو سوالات کیے ہیں خدا کے لیے، اور جلاش خدا کے لیے، کالے کالو خدا کے لیے، ان کا واسطہ ہے تمہیں یار، حد ہو گئی ہے. کوئی ایک آڑیو پیاڑیو آ رہی ہے، جواب ایک بھی نہیں آ رہا. بھائی یہ بیواؤں کی طرح رانڈ رونے نہ کرو، میں کہہ رہا ہوں میں تیار بیٹھا ہوں جواب دینے کے لیے. بھائی صرف آپ یہ بات کہو کہ یہ آپ اس طرح کی حرکت نہیں کرو گے جس سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے. یہ اتنی طویل طویل آڈیو ڈال رہے ہو آپ. او بھائی جلاش کا تمہیں واسطہ ہے مربی جی، جلاش کا واسطہ دے رہا ہوں، کوئی اتنے بڑے خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، مرزا قادیانی کے خدا جلاش جس کے ہزاروں ہاتھ ہزاروں پاؤں ہیں، اس کا واسطہ دے رہا ہوں. جو 10 من کا جلاش ہے اس کا واسطہ دے رہا ہوں، جو تیندوے کی طرح ہے اس خدا کا جلاش کا واسطہ تمہیں دے رہا ہوں. اور کوئی واسطہ بھی قبول کر لو، اور سوالوں کے جواب دے دو مربی جی. بھاشن پہ بھاشن دیے جا رہے ہیں، توبہ توبہ. صاحب دیکھیں میں نے آپ سے سیدھی سی بات کہی ہے کہ اس قدر طویل آڈیو نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ 5-5 6-6 منٹ کی کر رہے ہیں، اب یا تو آپ کہیے کہ بھائی میں کروں گا، یا پھر آپ یہ کہیے کہ ٹھیک ہے بھائی میں نہیں کروں گا، جو وقت آپ نے بتایا ہے اتنے میں ہی محدود رہوں گا. دونوں میں سے ایک بات آپ مجھے کہیے، پھر آگے بات شروع کرتے ہیں. بس کرنا ہے لاسٹ وارننگ، تمہیں لاسٹ وارننگ تو تمہیں لاسٹ، یہی کام کرنا بس. روندے مناظرے کرنے مناظرے کرنے نے ایسا. یہ لوگوں کو پتہ نہیں کون سی تبلیغ کرتے ہو آپ لوگ، کون سی تبلیغ. تیری تبلیغ کو میں دنیا کے کناروں تک، یوٹیوب پہ تو کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں مرضیوں کے، ایسے وہ بن رہے ہوتے ہیں کمنٹ پہ کمنٹ. ان مرضیوں کو بھی میں کہتا ہوں آمنے سامنے آگے بات کر لو، اور میاں آمنے سامنے آگے بات کر لو. یہ جو یوٹیوب پہ اب جائے گی، لوگوں کو میں کہتا ہوں، یہ میں یوٹیوب کی عوام کو میں یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، یہ دیکھ لیں مرضیوں کا طریقہ واردات، یہ کس طریقے سے مناظرے کرتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوتا ہے، یہ دیکھ لیں. آپ کے سامنے سب کچھ، آپ کے سامنے سوالات کیے، کوئی جواب نہیں، بھاشن پہ بھاشن آ رہے ہیں. اب سوالات کے جوابات دینے کے لیے بھی کہتے ہیں نہیں جی اتنے منٹ میں دو، اتنے منٹ میں دو. حالانکہ مناظرہ میں یہ چیز طے ہی نہیں پائی، کوئی چیز نہیں طے پائی. وہ ابتدا سے آپ سن لیں کہ آپ نے اتنے منٹ بات کریں گے، اتنے منٹ، یہ تو بات ہوئی نہیں. یہ تو شرائط مناظرہ طے ہوئی نہیں ہے، تو اس کے اوپر وہ بند کر رہے ہیں. یہ طریقہ بات دیکھ لیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، دیکھیں فیصلہ کریں آپ. اور ڈوب مرے وہ یوٹیوب والے جو کمنٹ کرتے ہوتے ہیں. کروں گا، میں تو کروں گا. میں نے پہلے بتایا، آپ نے شاید سنا ہی نہیں ہے، کان بند کیے ہوئے تھے. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں نے کہا میں چاہے گھنٹے کی کروں، میں پہلے بتا چکا ہوں. تو آپ سنتے نہیں ہیں، اس کا مطلب میری آڈیو ہی نہیں شاید سن رہے آپ. اور گزارش یہ ہے کہ آپ یہ وقت بتائیں مجھے، یہ وقت کا پابند تب مجھے آپ کریں جب مناظرے میں یہ چیز طے پائی ہو. کیا آپ نے مناظرے میں یہ چیز طے پائی تھی؟ بتائیں مجھے، ہاں اس کا ثبوت دیں. یہ اوپر ثبوت تو چلو آپ نے کیا دینا ہے، وہ ریکارڈنگ میں آ جائے گا، وہ ترتیب سے ساری ریکارڈنگ موجود ہے. آپ نے جب وہ درمیان میں پہنچے تو آپ نے کہا جی اتنے منٹ کریں تو اتنے منٹ نہ کریں. وہ تو درمیان میں جب مناظرہ شروع ہو چکا تھا، دلائل قائم ہو چکے تھے، آپ کا دعویٰ آ چکا تھا، آپ کی دلیل آ چکی تھی، اس کے اوپر سوالات قائم ہو چکے تھے، اس کے بعد آپ نے مجھے پابند کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ آپ کی پابندی چلے گی نہیں، یہاں نہیں چلے گی. اگر یہ پابندیاں لگانی ہے تو آئیں، ابھی گوگل ہینگ آؤٹ پہ آئیں. میں اپنی ای میل یہاں سینڈ کر رہا ہوں، میری ای میل ہے، گوگل ہینگ آؤٹ پہ آتے ہیں، آمنے سامنے بات کرتے ہیں. 2 منٹ آپ بات کریں، 2 منٹ میں بات کرتا ہوں، اور اس کی ریکارڈنگ آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں، اور ریکارڈنگ کر کے اپلوڈ آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، جلدی کریں، آئیں گوگل ہینگ آؤٹ پہ آئیں. جی جناب شاہ صاحب، بات دراصل میں یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ آڈیو جو ہے نا وہ کروں گا میں، تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ نے وہی حرکت کرنی ہے جو سلیمان پارچی اور وہ شمس صاحب آپ کے کرتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو اسی بات کو وہیں پر رد کر دیا تھا کہ شاہ صاحب ایسا مت کرنا. لیکن آپ کو پتا تھا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ کیوں سنے میری بات؟ اس نے کہا نا جی میں تو مانتا ہی نہیں ہوں. اب آپ نے کہا کہ اصول مناظرہ میں یہ چیز شرائط طے ہوئی تھی ہے. ارے جناب اعلیٰ، شرط تو کوئی بھی طے نہیں ہوئی. آپ نے تو سیدھا آتے ہی دعویٰ پوچھا، دلیل مانگی. ٹھیک ہے، میں نے دعویٰ اور دلیل دونوں پیش کر دیا آپ کے سامنے. جس چیز کو آپ نے کہا اس کا میں نے رد کر دیا. تو آپ کہنے نہیں شاہ صاحب اس طرح مت کرنا. اب آپ یہاں پر آ کر وہی جہالت دکھانے لگے. تو براہ کرم میں اس طرح سے بات کرنے کا پابند نہیں ہوں جس طریقے سے آپ چاہ رہے ہیں کہ جتنا مرضی طویل آڈیو کرو، ہیں کوئی پابندی نہیں. تو بھائی میں اس کا پابند نہیں ہوں. براہ کرم میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں. جی ریموو کر رہا ہوں. سوالات قائم کیے تھے دوستو، وہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اوپر سوالات جناب یہ آخری سوالات تھے جن کے جوابات نہیں آئے، اور پھر مربی جی نے بھاگنے کا یہ رستہ اختیار کیا، آڈیو پہ آڈیو، آڈیو پہ آڈیو، اور یہاں پہ مجھے ریموو کر دیا گیا. یہاں پہ مجھے ریموو کر دیا گیا. یہ مناظرہ
आपने देखा कादियानी मुरब्बी आजम सैफी इजराए नबूवत के ऊपर ये मुनाजरा कर रहे थे और अपनी ही बयान करदा आयत के अंदर ये फंस गए और मुझे अपने ही ग्रुप से रिमूव कर दिया और इनके पास कोई जवाब नहीं था और इनके पास जवाब है भी नहीं और क़यामत तक इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। यहां मैं मुखातब हूं उन कादियानी मुरब्बियों से कि जो ये कहते हैं कुरान से बात करें, कुरान से बात करें। ये जो तुम कुरान की रट लगाते हो, आज तुमने देख लिया कि तुम्हारा कादियानी मुरब्बी खुद कुरान की एक आयत पेश कर रहा है और उसी कुरान की आयत से जनाब वो किस तरीके से बच निकलता है और बच निकलने की साजिश करता है। और जिस प्लेटफॉर्म पर भी ये कुरान की बात हुई और हम लोगों ने पकड़ लिया तो ये तुम लोगों ने इस तरीके से ही बच निकलने की कोशिश की और साजिश की। ये जिस प्लेटफॉर्म पर भी, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे टेलीग्राम है, चाहे कोई और भी प्लेटफॉर्म है, जब भी कुरान पर बात हुई तो कादियानी मरज़इयों ने वहां से बच निकलने के लिए या तो उस बंदे को ब्लॉक कर दिया, या कमेंट को डिलीट कर दिए, या बंदे को रिमूव कर दिया, या आगे से गालियां निकालनी शुरू कर दी, या आगे से कॉपी पेस्ट शुरू कर दिया। ये तरीका वारदात होता है और आमने सामने कोई दुनिया का मुरब्बी भी नहीं आता। आमने सामने आके किसी दुनिया के मुरब्बी में भी जुर्रत नहीं है बात करे। अगर किसी के अंदर जुर्रत है तो ये मेरा ईमेल है, ये ईमेल सामने नजर आ रहा है, मैं आपको दावत देता हूं। आइए ये मेरा ईमेल मैं हाईलाइट किया है, मुबश्शिर हुसैन KN@gmail.com। मैं स्पेलिंग भी यहां दोहरा देता हूं, MUBASHARHUSSAINKN@gmail.com। ये मेरा ईमेल है। आमने सामने आके गुफ्तगू कीजिए। मैं मुरब्बियों को दावत देता हूं, मैं मुनाजरे का चैलेंज करता हूं, ओपन मुनाजरे का चैलेंज मेरा एक अरसे का चैलेंज मंजूर है। ये जनाब अपलोड हो चुका है, लेकिन दुनिया के किसी मरज़ई मुरब्बी ने, खलीफा मसरूर ने मेरे चैलेंज को कबूल नहीं किया, मुबश्शिर कालू ने मेरे चैलेंज को कबूल नहीं किया, और कादियानियों का मिशनरी मुरब्बी अंसर रजा उसने मुनाजरे का चैलेंज कबूल नहीं किया, बल्कि मुझे यूट्यूब के ऊपर भी ब्लॉक किया, फेसबुक के ऊपर भी ब्लॉक किया, स्काइप के ऊपर भी ब्लॉक किया, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी ब्लॉक कर दिया। दुनिया के किसी मुरब्बी के अंदर ये जुर्रत नहीं है कि वो जनाब आमने सामने आकर बात कर सके, दो बोल सके आमने सामने आकर। दुनिया के किसी मुरब्बी के अंदर ये जनाब इल्मी जुर्रत नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं है कि दो बोल भी आमने सामने आके बोल सके। मैं ये अपनी बात को रिपीट करता हूं, दुनिया के किसी एक मुरब्बी में, किसी एक मुरब्बी के अंदर भी ये जुर्रत नहीं है कि वो मुझसे आमने सामने की गुफ्तगू कर सके। मैं रिपीट करता हूं, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि दुनिया के किसी एक मुरब्बी के अंदर भी ये इल्मी जुर्रत नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो मेरे सामने आमने सामने आकर गुफ्तगू कर सके। ये मेरा चैलेंज यहां यूट्यूब के ऊपर अपलोड रहेगा। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये चैलेंज देता हूं, लेकिन आज तक मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से ये व्हाट्सएप शुरू हुआ है, पहले ये लोग मुझसे स्काइप के ऊपर बात किया करते थे पहले, तो जब हमने अपलोडिंग शुरू की उसकी रिकॉर्डिंग करके, तो इन लोगों को पता चला कि ये तो हमारे जनाब हम नंगे हो रहे हैं, हमारे असल करतूतें सामने आ रही हैं दुनिया के सामने। तो ये तो बकायदा फिर खलीफा मसरूर ने अपने खुतबों के अंदर भी कहा कि मुबश्शिर शाह से मुनाजरे नहीं करने, ये सोशल मीडिया पे मुनाजरे ना किया करो। ये बिल्कुल तुम लोग जो ना ये जलील करवा रहे हो, जमात को जलील और ख्वार हो गई है जमात, लिहाजा सोशल मीडिया के ऊपर बातें ना किया करो, मुनाजरे ना किया करो। मरज़इयों को रोका, खलीफे ने रोका, लेकिन ये मरज़ई रुकते ही नहीं है। कम अज कम ये मिर्जे की, पहले तो मिर्जे की नहीं मानते थे, आजकल इन्होंने अपने खलीफे की भी माननी छोड़ दी है। खलीफा इनको रोकता है सोशल मीडिया पे बात ना करो। ये मौलवी मुबश्शिर शाह से, मौलवी साहिल कहलू से, मौलवी सलमान फारसी से,
दीगर जो मौलवी ज़िया रसूल है, बात ना करो, इनसे मुनाजरे ना करो, लेकिन ये मरज़ई कहते हैं नहीं, हमने चोर दरवाजे निकाले हुए हैं, हम फेसबुक के ऊपर टिप टिप करेंगे, हम व्हाट्सएप के ऊपर टिप टिप करेंगे, हाँ आमने सामने नहीं आएंगे। आमने सामने आते हुए हमें डर लगता है, हमें पता है जूतियां बड़ी लगेंगी, बड़ी जूतियां रसीद होती हैं, ये मौलवी लोग पकड़ लेते हैं तो जान नहीं छोड़ते फिर, तो इसीलिए तो आप लोग आमने सामने नहीं बात करते। दोस्तों हमारा मुनाजरा खत्म हुआ, आखिर में मैं पैगाम देता हूं इंशाअल्लाह ताला। मैं किताब, एक छोटी किताब, वो पहले बड़ी किताब हयाते ईसा, वो तो बड़ी है, वो इतने हमारे पास माली जनाब नहीं है, सपोर्ट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है इतने कि हम वो उस किताब को छाप सकें। 900 सफ़े की किताब है हयाते ईसा, वो मोटी किताब है, उसके लिए तो 3-4 लाख रुपया हमें दरकार होगा छापने के लिए भाई, तो उसके लिए उसको अभी पेंडिंग में हमने डाल दिया है। अभी छोटी छोटी किताबें जो मेरी लिखी पड़ी थी तो उनको हम छाप रहे हैं। अभी इंशाल्लाह हफ्ते डेढ़ तक की आपके हाथों में किताब होगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, इंशाल्लाह तवजल। उसका नाम रखा है झूठ, किताब का नाम रखा है झूठ। मैंने झूठ के ऊपर इंतहाई नायाब रिसर्च आपको वहां मिलेगी, तहकीकात मिलेंगी इंशाअल्लाह। मिर्जा गुलाम कादियानी के 200 झूठ आपको मिलेंगे। इसके अलावा झूठ क्या होता है, झूठ की अकसाम कितनी है, कहां झूठ बोल सकते हैं, कहां नहीं बोल सकते, कौन सी सूरतें, कुरान और हदीस हमें झूठ के बारे में क्या तरबियत करता है, और बहुत कुछ मिलेगा आपको इंशाल्लाह इस किताब में। इस किताब को जब आपको मिले तो लाजमी पढ़िएगा, पढ़ना आपने लाजमी है, और अपने दोस्तों को भी गिफ्ट लाजमी करिएगा, और मरज़इयों तक लाजमी पहुंचाइएगा। इन मरज़इयों तक इस किताब का पहुंचना जरूरी है, दुनिया के हर मरज़ई तक, क्योंकि मेरी वीडियोस को यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, इन ममालक में ज्यादा देखा जाता है, तो मैं उधर की अवाम तक ये पैगाम पहुंचाता हूं कि इस किताब को आपने मंगवाना है। 50 किताबें मंगवाएं, 100 किताबें मंगवाकर आपने तकसीम करना है और मरज़इयों तक पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रज़ा कादरी, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0324 744 8814 744 8814, और मेरे जो YouTube का मेरा चैनल है उसके ऊपर भी मेरे ये राब्ता नंबर वगैरह होते हैं, आप उधर भी देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मेरे ये जो फेसबुक का ग्रुप है कादियानी मुनाजरा ग्रुप, इसको भी आप ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को ऐड करें। और पाकिस्तान में ये फितना बहुत कम है, ना होने के बराबर है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर, दीगर ममालक के अंदर ये फितना अब पंप रहा है और लोगों को वरगला रहा है, बोले बाले लोगों को कुरान पढ़ के, कुरान के नाम पर कुरान 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 की रट लगाई है। लोगों को आज तक इन मर्ज़इयों ने ये नहीं बताया कि ये जो कुरान की आयतें हम लोगों को सुनाते हैं, ये वो आयतें हैं जो मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब दज्जाल के ऊपर नाज़िल हुई हैं, आज तक इन्होंने नहीं बताया। उसकी वजह ये है, ये वाली आयत जिसके ऊपर आज मुनाजरा हुआ है, ये आयत भी मिर्जा कादियानी कहता है कि ये मेरे ऊपर नाज़िल हुई है। तज़किरा उठा के देखें मिर्जा कादियानी की जो वहियों की किताब है, मरज़इयों का जो कुरान है, मरज़इयों का जो कुरान है, तज़किरा, मिर्जा कादियानी कहता है ये आयत मेरे ऊपर नाज़िल हुई है। अब इस मुनाजरे में भी आपने देखा, मरज़ई ने ये नहीं बताया, आज़म सैफी ने नहीं बताया कि ये वो आयत है जो मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब के ऊपर नाज़िल हुई है। यही तो लोगों को धोखा देते हैं। जब ये आयत पढ़ते हैं, ये लोगों को क्यों नहीं बताते कि ये मिर्जा कज़्ज़ाब के ऊपर नाज़िल हुई है, ये हम उस आयत की तिलावत कर रहे हैं। तो लोग तो यही समझते हैं कि ये भाई मुसलमानों वाला कुरान है। तो बहरहाल ये दजल फरेब आपने देखा, अपनी दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिएगा। मेरे लिए दुआ करें। आशिक लोग मेरे मुनाजरों को सुनते हैं, आशिक लोग, दीवाने और मस्ताने लोग मेरे मुनाजरों को, मेरी डिबेट को सुनते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं। आप लोग बड़ी दुआएं देते हैं, तो आपसे गुजारिश है मदीना शरीफ जाने की भी दुआ कर दें, मुझे सरकार मदीने बुला लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।